اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. محمد صلوات. ظهور قائمیان محمد بلندر صلوات. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره وبسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. I've been asked to speak for a few minutes in English before I transfer to Urdu. There are many verses in the Holy Quran that prove the existence of the 12th Imam alayhi salatu wasalam. And if there was one verse that anyone had to memorize, you all have it memorized already, that would be Tanazzalul Malaikatu Warruhu Fiha Bi'idhni Rabbihim Min Kulli Amr. This sentence, if you look at it, the formation begins with the verb Tanazzalul Malaikatu. Tanazzalu meaning the angels come down. They come to the earth. Tanazzalul Malaikatu. Present continuous. It is not a past tense. It is not Tanazzalal Malaikatu. It is Tanazzalul Malaika. It is present continuous. So it is mudari, but it is present continuous. جسے کہا جاتا ہے استمراری. It is continuous. Meaning whenever Laylatul Qadr comes, the angels and Ruh come down. They come. In the life of the Holy Prophet, they used to come to him. What with? When they come down, تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ. Every affair of Allah subhanahu wa ta'ala is brought down on this night. In the life of the Holy Prophet, it was brought to him. After the Holy Prophet, it was brought to Imam Ali alayhi salam. After Imam Ali alayhi salam, to Imam Hassan alayhi salam. After Imam Hassan alayhi salam, to Imam Hussain alayhi salam. Then to Imam Sajjad alayhi salam.
Today, who do the angels come down onto? There must be someone like the Holy Prophet upon whom these angels come with every affair. Min kulli amr. The one who receives every amr is ulil amr. When the Holy Quran says, Ya ayyuhalladhina amanu atiyullaha wa atiyu rasulullah wa ulil amri minkum. O you who believe, obey Allah subhanahu wa ta'ala, His messenger, and amongst you the ones who have the command. And Allah subhanahu wa ta'ala says that He reveals every command in the night of Qadr. When He reveals every command, that means there is someone who is the one who holds the command, who is ulil amr, the one who holds the command. And that is Ma'soom, that is Imam alayhi salam. There are many, many verses in the Holy Quran. This verse, هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. It is He, Allah, who sent His messenger, أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ, with guidance and the right religion. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, so that the religion takes over, encompasses everything. Shias and Sunnis both have translated this لِيُظْهِرَهُ as غَلَبَ. In Arabic and Farsi, Urdu, we use the word غَلَبَ, کہ دین کا ہر چیز پہ غلبہ آ جائے. ابھی تک دین کا غلبہ نہیں آیا. اس کا مطلب ہے کوئی ایسا ہے جو آنے والا ہے جو دین کا غلبہ لائے گا. So the religion will take over everything. Who will it be that takes over or brings religion over everything? Not only just these two verses, but every verse, interpretation of which it is not final. Yes, you have not seen the interpretation of something. You know, when you have a dream, you say, what is the interpretation of my dream? I hope people are paying attention. You say, what is the ta'bir, interpretation of my dream? Ta'bir. Every verse that you have not seen the ta'bir of, ہر وہ آیت جو ابھی تک زندہ تعبیر ہے, جس کی تعبیر سامنے نہیں آئی, صرف یہی آیات نہیں جو میں پڑھوں گا, 4-5 آیات, 10 آیات, جو بھی, ہر وہ آیت جو ابھی تک زندہ تعبیر ہے, وہ دلیل ہے کہ کوئی امام ہے جو اس آیت کی تعبیر کو پورا کرے گا. Every verse that you have not seen the interpretation of indicates upon the existence of the 12th Imam alayhi salam, that he is the interpretation of that verse. Every verse, not only just these few verses that I will recite, every verse that you have not seen the interpretation of, or the extension of, or the tafsir or explanation of. In Surah Anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. After mentioning it in dhikr, which is Torah, the Torah, we have mentioned in the Psalms of David, and this is the verse of the Holy Quran, meaning Allah has mentioned this in all the holy books. What? وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ, that the entire earth will be inherited or will be ruled by my pious servants. عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ, the entire earth. Pay attention, everyone. أَنَّ الْأَرْضَ, al-ard. Where did I get the word entire earth? The whole earth. Alif Lam of Istighraq. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. All praise is due to Allah. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. Alif Lam Istighraq کے لیے بھی آتا. Totality, entirety, Istighraq. The entire earth will be taken over by the pious servants of Allah subhanahu wa ta'ala. Never in the history of mankind had it been that the prophet or the imams, I'm talking about the apparent government, not the real government.
Never in the history of mankind had it been that a prophet alayhi salam or an imam alayhi salam had ever ruled the whole of earth. This is an indication that there is an imam or an infallible that still lives who will take over the entire earth. یہ آیت دلیل ہے کہ پوری زمین پہ اللہ کے معصوم نمائندے کی حکومت ہوگی. میں نے بھی 3 یا 4 آیات کی تلاوت کی ہے. There are many, many verses that indicate upon the existence of the 12th Imam alayhi salam. There is a hadith, there are 2 hadiths very quickly I want to mention before I convert to Urdu. One hadith which is mentioned in 119 sources of our Sunni brothers. 119 حوالے ہیں اس کے, 119 مرتبہ ہمارے سنی بھائیوں کی کتاب میں آئی ہے یہ حدیث. The Holy Prophet has said, Al-Mahdi min wuld Fatima. 119. That my successor Mahdi will be from the progeny of my daughter Fatima. Everyone paying attention? If the 12th Imam and the 12th successor of the Holy Prophet will be from the progeny of Hazrat Zahra, meaning will be from Ahlul Bayt. If the 12th Imam will be from the Ahlul Bayt, why not the first and the second and the third, the fourth and the fifth and the sixth and the seventh? Not from the Ahlul Bayt. Why will they be from Sahaba? If the 12th Imam is from the Ahlul Bayt, then why not the first and all the previous ones? Al-Mahdi min wuld Fatima. Salamullah alayha. The Holy Prophet says, the Mahdi will be from the progeny of Fatima. Second, in the end of times, there will come an Imam from my progeny who will have my name, who will have my kunya. His face will be like mine. His actions will be like mine. His entire body will imitate my body. If you want to see him, then see me. And if you want to see me, then see him. He will fill the earth with peace and justice like it will be filled with injustice and oppression. The earth, the end of time will not come. The earth will not finish until the Mahdi comes. This is mentioned in all Shia Sunni sources. There are many, many ahadith. میرے خیال میں اگر ہیٹنگ بند کر دیں گے تو پڑھنا آسان ہو جائے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. محمد و آل محمد وعجل فرجہ. حضرت گرامی بہت زیادہ احادیث ہیں امام زمانہ سے متعلق. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میرے 12 جانشین ہوں گے. I will have 12 successors. How many? Not 3 or 4. Not 5 or 6. In Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Jami Tirmidhi, Nasai, all major sources of our Sunni brothers and Shia sources, the Holy Prophet said 12 successors. In Sahih Bukhari it says, Ithna ashara rajulan. 12 men. 12 مرد حکومت کریں گے. 12 مرد. پہلا مرد غدیر سے لے کے خیبر میں جا کے دیکھنا پڑے گا. پہلا مرد میں آپ کو خیبر میں دکھا دیتا ہوں, 11 ویسے ہی آپ خود تلاش کر لیجئے. 12 مرد صحیح بخاری میں آیا ہے, 12 مرد. اثنا عشرہ رجلن, رجل 12 men. صحیح مسلم میں 7 روایات ہیں کتاب الامارہ میں, 7, سب میں ہے 12. all of them mention 12. لیکن 5 روایات میں اثنا عشرہ خلیفتن, 12 خلیفہ ہوں گے. ایک میں ہے اثنا عشرہ امیرن, 12 امیر, اور ایک میں ہے 12 مرد رجل. تو جانے گرامی 12 کہا ہے. سارے انبیاء کے جانشین 12, حضرت آدم کے 12, حضرت نوح کے 12, حضرت ابراہیم کے 12, حضرت موسیٰ کے 12, حضرت عیسیٰ کے 12. جب سارے انبیاء علیہ السلام کے 12 تو رسول خدا کے 12 کیوں نہیں؟
تو 12 کو ماننے والوں کو کوئی دلیل نہیں چاہیے، جو 12 کو نہیں مانتے انہیں دلیل چاہیے. تو سرور کائنات نے فرمایا 12. اولہم علی وآخرہم مہدی. The first one of those 12 is Ali and the last one is مہدی. غدیر خم میں پیغمبر نے 3 مرتبہ امام مہدی کا نام لیا. غدیر خم میں اولہم علی وآخرہم مہدی، کم از کم 3 مرتبہ، 3 یا 4 مرتبہ، اس وقت میرے ذہن میں تھوڑا شبہ ہے، شاید 4 مرتبہ بھی لیا، لیکن 3 یا 4 مرتبہ 12ویں امام کا نام لیا. تو جانے گرامی، مجھے اس روایت جشن کے چند جملوں کو پیش کرنا ہے 12ویں امام کی ولادت سے متعلق. یہ بہار کی روایت ہے اور کتابوں میں بھی ہے کہ یہ جو گزشتہ شب گزری ہے، جمعہ ہی کا دن تھا، شب جمعہ تھی، کہ ایک مرتبہ 11ویں امام علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد اپنی پھپھی حضرت حکیمہ خاتون سے فرمایا، پھپھی اماں آج رات میرے گھر پہ رک جائی. اعمال کی شب ہے اس لیے کہ نہیں، آج 12ویں کی آمد ہے. تو حضرت حکیمہ خاتون نے فرمایا کہ لیکن بیٹا آپ کی تو کسی زوجہ کے ہاں ولادت کے آثار نہیں ہیں. کہا جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حمل چھپا ہوا تھا، ویسے ہی 12ویں کو اللہ نے چھپا رکھا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود مارنا چاہتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون قتل کرنا چاہتا تھا، ویسے ہی 12ویں کے دشمن بہت زیادہ ہیں. میں پورا پڑھنا چاہ رہا ہوں اگر سننا چاہیں گے تو. کہا ویسے ہی 12ویں کے دشمن بہت زیادہ، بنی عباس دشمن ہے، اس لیے اللہ نے چھپا رکھا. تو کہا بیٹا کس حجرے میں جاؤں؟ کہا نرجس خاتون کے حجرے میں چلی جائے. عزیزان گرامی، حضرت حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ حضرت نرجس خاتون وضو بجا لا کے قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، تسبیحات پڑھ رہی تھی. مجھے نہیں معلوم کیسے پڑھوں. عزیزان گرامی، منبر کے احترام میں بہت زیادہ ڈھکے چھپے الفاظ میں پیش کروں گا، مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے. ولادت سے پہلے وضو نہیں کیا جاتا، عبادت سے پہلے وضو کیا جاتا. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، عبادت سے پہلے وضو کیا جاتا ہے. حضرت حکیمہ خاتون کہتی جناب نرجس خاتون وضو کے ساتھ عبادت کر رہی ہیں، اعمال کر رہی ہیں. پھر خود ہی حضرت حکیمہ خاتون کہتی ہیں جب آدھی رات گزر گئی تہجد کے لیے، میں نے سوچا کہ آج رات ولادت کی رات نہیں لگتی. حضرت حکیمہ خاتون کہتی جیسی میں نے سوچا نا کہ آج رات ولادت کی رات نہیں لگتی، تو ایک مرتبہ 11ویں امام کی آواز آئی جو صحن میں عبادت کر رہے تھے 10ویں امام کے روضے کے ساتھ. یہ جہاں آج سامرہ ہے، جہاں دونوں اماموں کا روضہ. کا امام کی باہر صحن سے آواز ہے، کا پھوپھی اماں اللہ کے وعدے پہ شک نہ کیجئے گا، اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے، آج ہی رات آمد ہے. حضرت حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں تہجد کے لیے تجدید وضو کے لیے گئی، وضو کر کے جب واپس آئی تو میں دیکھتی ہوں کہ پورا حجرہ منور ہے. حجرہ منور ہے. میں قریب کے دیکھا تو ایک بچہ روب سجدہ ہے اور سجدے میں آیت پڑھ رہا ہے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا ہے، باطل جا رہا ہے، اور باطل آیا ہی جانے کے لیے تھا. حضرت حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا بچہ بالکل پاک ہے. اب عزیزان گرامی، میں ایک یہاں روک کے اعتراض کا جلدی سے جواب دوں گا. ہمارے بہت سے اہل سنت بھائی کہتے ہیں بھئی ایک گواہ ہے تمہارے امام کی ولادت کی، 12ویں امام کی ولادت کی ایک گواہ کون ہے؟ حضرت حکیمہ خاتون. قرآن کہتا ہے کہ خواتین کی گواہی آدھی ہے، گواہ ہے ایک، وہ بھی خاتون، تو اس لیے گواہی قبول. عزیزان گرامی، اعتراض کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے. توجہ جو پہنچ رہے ہیں، اعتراض کرنے سے پہلے عقل لڑانی چاہیے. پیغمبر اسلام نے کبھی بھی ولادت کی 2 گواہیاں نہیں مانگی. توجہ نہیں ہے مجمع. عزیزان گرامی، نبی نے اور امام نے ہمیشہ ولادت کے لیے ایک گواہی قبول کی ہے، اور وہ بھی خاتون کی. دائی جب گواہی دیتی تھی کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے یا لڑکا، تو پیغمبر نہیں کہتے تھے اور بھی بلاؤ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں.
عزیزان گرامی کبھی نبی اور امام نے ہمیں مثال کے طور پہ کہنا کہ بچہ مرا ہوا پیدا تھا یا زندہ پیدا ہوا تو ایک دائی اکیلی جو مڈ وائف گواہی دیتی تھی، پیغمبر کبھی نہیں کہتے تھے گواہی قبول نہیں ہے، گواہی عادی ہے۔ پیغمبر نے کبھی بھی ایک خاتون کی گواہی کو رد نہیں کیا جب ولادت کے معاملے میں ہوتی تھی۔ تو عزیزان گرامی اعتراض کرنے والے پہلے اپنے سوال کی تصحیح کریں اور پھر اس کے بعد اس مسئلے کو سمجھیں۔ تو عزیزان گرامی امام حسن عسکری علیہ السلام نے کس کو گواہ بنایا؟ اپنی پھپھی کو، حضرت حکیمہ خاتون کو بلایا، گھر پہ بلا لیا کہ آپ گواہ رہیے گا 12ویں کی آمد کی۔ عزیزان گرامی کیونکہ آج بہت سے ہمارے بھائیوں سے ہمارا اختلاف یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ امام موجود ہیں، زندہ ہے، غیبت میں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں پیدا ہوں گے۔ یہ ہمارا اختلاف ہے، ہم کہتے ہیں دنیا میں آ چکے ہیں، اس وقت غیبت میں ہیں۔ مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا، میں جلدی اعتراضات کے جوابات دوں گا۔ تو عزیزان گرامی اب یہاں پہلا اعتراض کہ بھئی ایک گواہ ہے اور وہ رسول خدا نے مولا علی نے ایک گواہ قبول کیا ہے ولادت کے معاملے میں۔ دوسری، امام نے انتخاب عام بی بی کا نہیں کیا۔ بھئی تھوڑی سی توجہ کر لیجئے گا، رسول خدا کی گواہ کون ہے ان کی ولادت؟ حضرت ام ایمن، کہ جناب ام ایمن جن کو جناب سیدہ نے گواہ بنایا ہے فدق میں، وہ پنجتن کی گواہ ہیں، سوائے مولا علی کے باقی سب کی وہی گواہ ہے، کیونکہ مولا علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں، باقی 4 کی گواہ وہی ہیں، اور چاروں کے لیے انہوں نے گواہی کیا دی ہے؟ آلائشوں سے پاک۔ جیسے عام بچے ہوتے ہیں ویسے نہیں، بھئی زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں، کہ تمام آلائشوں سے پاک، ناف بریدہ پاک و پاکیزہ دنیا میں تشریف لائے۔ عزیزان گرامی کسی نے پوچھا کہ رسول خدا کی ولادت کیسی تھی؟ کہا جیسی رسول خدا کی تھی ویسی ہی حسین ابن علی کی تھی۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، میں سنیں گے نا اس مضمون کو۔ عزیزان گرامی کہا جیسی جناب سیدہ جیسی رسول خدا ویسی امام حسن و حسین علیہ السلام، کہ پاک و پاکیزہ۔ فرمایا کہ جناب سید الشہداء کے لیے بھی وہی الفاظ جناب ام ایمن کے، اور جناب ام ایمن خود گواہ ہیں رسول خدا کی کنیز سی جناب عبداللہ جناب آمنہ کی رسول خدا کو میراث میں ملی تھی۔ میں جملہ کہہ گیا ہوں، میراث میں ملی تھی۔ وہ افراد جو کہتے ہیں انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، جناب ام ایمن میراث میں ملی تھی۔ تو عزیزان گرامی رسول خدا نے بھی ان سے کہا تھا کہ آپ آزاد ہیں، رہا ہیں، کیونکہ آپ میری ماں کی خادمہ رہی ہیں میرے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں نے آپ کی والدہ سے وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گی محمد کی خدمت میں رہوں گی۔ اور جب آپ نے جناب سیدہ کے لیے گواہی بھی دی تھی تو آپ نے اس وقت بھی فرمایا تھا کہ یاد ہے اس مسجد میں رسول خدا نے میرے لیے فرمایا تھا کہ اگر جنت کی خاتون کو دنیا میں دیکھنا ہے تو ام ایمن کو دیکھ لو۔ عزیزان گرامی حضرت ام ایمن بہت بزرگ ہیں، تو وہ ایک اکیلی خاتون وہ بھی گواہ تھیں۔ میں آج پیش کر رہا ہوں تو 12ویں امام کی گواہ بنایا حضرت حکیمہ خاتون کو۔ جب آپ سامرہ جائیں گے نا تو زری میں 4 ساتھ قبریں، امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، حضرت نرجس خاتون، اور قدموں میں حضرت حکیمہ خاتون، جو امام کی بیٹی ہے، امام کی پوتی ہے، امام کی بہن ہے، امام کی پھپھی ہے، چاروں طرف سے امامت میں گھری ہے۔ تو اللہ نے ایسی بی بی کا انتخاب کیا، میں جو پیش کر رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی ایک مرتبہ حضرت حکیمہ خاتون کہتی ہیں جیسے ہی 12ویں امام تشریف لائے دنیا میں تو آپ بالکل پاک و پاکیزہ، میں نے اپنے آغوش میں اٹھایا، لگتا تھا کہ نور کا ٹکڑا ہاتھوں میں ہے۔ میں نے امام کو سلام کیا، امام نے مجھے فصیح و بلیغ عربی زبان میں جواب دیا اور کہا کہ اے پھوپھی اماں آپ پہ سلام ہو۔ لوگ تو پریشان ہو رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ کے لیے ہے، 16 دن کے تھے جناب عیسیٰ علیہ السلام، 2 weeks old, 16 days old، جب انہوں نے کلام کیا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، جناب عیسیٰ نے کلام کیا، 16 دن کے تھے بولے، اس لیے ضروری تھا کہ امام مہدی پہلے ہی دن بولے جو عیسیٰ کو نماز پڑھائے، ان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہی دن بولیں۔ تو عزیزان گرامی اب جناب امام زمانہ اسلام کے لیے کہ آپ نے کلام کیا، پھپھی کو سلام کا جواب فصیح و بلیغ عربی زبان میں۔ 12ویں امام نے ایک مرتبہ 11ویں امام نے آواز دی، پھپھی اماں میرے بچے کو میرے پاس لا دیجیے۔
حضرت حکیمہ خاتون کہتی میں نے آغوش میں لیا اور 12ویں امام کو 11ویں امام کی آغوش میں دیا. امام نے فوراً چوما, پیار کیا, سلام کیا, سلام میرے بیٹے آپ پہ. تو کہا 12ویں امام نے اس طرح سے جواب دیا, سلام میرے جد رسول خدا پہ, سلام میرے دادا علی مرتضیٰ پہ, سلام میری دادی زہرا پہ, سلام میرے اجداد حسن و حسین پہ. ایک ایک امام کا نام لے کے کہا. پھر آخر میں فرمایا 12ویں امام نے, سلام میرے بابا آپ پہ. امام دنیا میں آ کے بتا رہے ہیں جو دنیا میں آتے ہی سارے معصومین کو پہلے سلام کرے, صرف اسی کا حق ہے زمین پہ عدل و انصاف قائم کرے. سب کو سلام کیا. امام نے ایک مرتبہ چوما, آغوش میں لیا. حضرت حکیمہ خاتون کہتی میں گھبرا کے پیچھے ہٹی. سارا مضمون پڑھوں گا میں. فرماتی ہے میں ایک مرتبہ گھبرا کے پیچھے ہٹی, یہاں تک کہ میں حجرے کے دروازے پہ کھڑی ہو گئی. پورا کا پورا صحن جہاں آج حرم ہے کا پورا صحن نور کے پرندوں سے بھر گیا. برڈز آف لائٹ کا پورا صحن نور کے پرندوں سے بھر گیا. کہا ایک پرندہ دیوار پہ بیٹھا تھا, بار بار آ کے 12ویں کے کان میں کچھ کہتا تھا, پھر دوبارہ دیوار پہ بیٹھ جاتا. کہا میں بہت پریشان تھی, ہو کیا رہا ہے, یہ رات ہے یا دن نکل آیا, یہ ستارے اترے ہیں, یہ کون مخلوقات ہے. کہ 11ویں امام نے فرمایا پھوپھی اماں پریشان نہ ہو, یہ ملائکہ ہیں جو 12ویں کو سلام کرنے آئے ہیں, اور یہ جو دیوار پہ بیٹھے ہیں بار بار کان میں کچھ کہتے ہیں, یہ جبرائیل علیہ السلام ہے. اور یہ اللہ کے ان فرشتوں کا 12ویں امام کو سلام پہنچا رہے ہیں جن فرشتوں کو زمین پہ اترنے کی اجازت نہیں ملی. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان, یہ عظمت ہے 12 علیہ السلام کی کہ آپ کی خدمت میں ملائکہ تنزل الملائکۃ والروح. عزیزان گرامی, یہ 12 علیہ السلام کا وجود مقدس پاک وجود ایک مرتبہ جب دنیا میں تشریف لایا. ایک مرتبہ حضرت حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ 12ویں امام علیہ السلام کو ہاتھ میں لے رکھا تھا بہت دیر تک, پھر فرمایا کہ پھوپھی اماں میرے اس بیٹے کو اس کی ماں کی آغوش میں دے دیں, ان کی ماں کو ٹھنڈک محسوس ہو, کلیجے کو ٹھنڈک ملے. کہ میں ایک مرتبہ لے کے آئی تاکہ کہا کہ ان کی غیبت زیادہ ہے, ماں سے بھی جدائی ہے, ماں کے پاس لے کے آئے گا. ماں نے آغوش میں لیا, امام نے اپنی والدہ کو سلام کیا. عزیزان گرامی, پاک ہستیوں کے لیے اللہ نے جو سب سے زیادہ پاک ہستیاں تھیں ان کو ماں بنایا. میں جملہ کہہ گیا ہوں, میں سارا مجمع نہیں ہے. جو سب سے زیادہ پاک ہستیاں تھیں اللہ نے ان بیبیوں کا انتخاب کیا, ان بیبیوں کا انتخاب کیا. عزیزان گرامی, آپ نے ایک عام سامان رکھنا تو ایک عام بیگ آپ کے لیے کافی ہے, تھیلے میں لے جائیں. لیکن اگر آپ نے سونا جواہرات رکھنے تو مخمل کا آپ لباس پہنائیں گے کیونکہ آپ کو ہیرے رکھنے ہیں, سونے کی تارے لگائیں گے. اللہ جانتا ہے میں نے معصوم کے نور کو رکھنا ہے. میں جملے پیش کر رہا ہوں. جو سب سے پاک ہستیاں تھی اللہ نے ان بیبیوں کو ائمہ کی ماں بنایا. حضرت فاطمہ بنت اسد کا انتخاب کیا مولا علی کی ماں بننے کے لیے. توجہ عزیزان گرامی, اگر اللہ کو عرب میں کوئی نہیں ملی تو اللہ ایران سے حضرت شہربانو کو لے آیا. عزیزان گرامی, افریقہ سے حضرت سبیکہ خاتون کو لے آیا, حضرت سمانہ خاتون کو مراکش سے لے آیا. پھر بھی کوئی نہیں ملی تو یورپ سے حضرت نرجس خاتون کو لے آیا. جو سب سے افضل و اشرف تھی اللہ نے ان بیبیوں کا انتخاب کیا ائمہ کی ماں بننے کے لیے. اب مجھے جملہ کہہ لینے دیجئے, اگر 12 اماموں کی مائیں ایسی ہیں, اب سوچئے اس بی بی کا مقام کیا ہوگا جنہوں نے جناب فاطمہ الزہرا کی ماں بننا ہو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. عزیزان گرامی, اگر کبھی سنے نا کہ جناب خدیجہ 3 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی, خوبصورت نہیں تھی, بوڑھی تھی, تو سمجھ جائیے بنو امیہ کے درباری ملاؤں کا زرخرید قلم بول رہا. عزیزان گرامی, حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بے انتہا خوبصورت بھی تھیں, پاکیزہ تھیں, اور سابقہ شادی شدہ نہیں تھی, بلکہ جتنے رشتے آتے تھے آپ منع کر دیتی تھی. تو آپ کے ماموں نے, چچا نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے, جو رشتہ آتا ہے آپ منع کر دیتی ہیں, بڑے بڑے سرداروں کے رشتے. کہا کہ چچا جان, جو مجھے بشارت دی گئی ہے جب تک ان کا رشتہ نہیں آئے گا میں رشتہ قبول نہیں کروں گے. اور سب کہتے ہیں جناب خدیجہ کو رسول خدا کی پہلے سے بشارت تھی.
نہیں ہے مجمع. حضرت خدیجہ کو پہلے سے بشارت, جناب عبداللہ کو پہلے سے بشارت, جناب آمنہ کو پہلے سے بشارت, جناب ابو طالب کو پہلے سے بشارت, جناب عبد المطلب کو پہلے سے بشارت. جن نبی کی وجہ سے ان سب کو بشارت تھی, ان نبی کو کوئی بشارت نہیں تھی. کیسے ممکن ہے کہ رسول خدا کو کوئی بشارت نہ ہو؟ عزیزان گرامی, جو میں پیش کر رہا ہوں تو اب یہاں پہ بار امام علیہ السلام کا وجود مقدس بہت اہم. تمام انبیاء, تمام ائمہ علیہ السلام نے جن کی بشارت دی ہے وہ 12ویں امام ہے. ابھی چلیں گے نا کچھ دیر. عزیزان گرامی, میں نے اتنے گھنٹے ڈرائیو کی ہے. لندن سے جمعہ پڑھانے کے بعد مانچسٹر گیا ہوں, وہاں سے نکاح پڑھنے کے بعد یہاں آیا ہوں. نکاح ہمیشہ ہر تاخیر سے ہی ہوتے ہیں, لوگ بلا لیتے ہیں, لیکن بہرحال اب مجھے کوئی کمپلین نہیں کرنا کہ میں نے کتنے گھنٹے ڈرائیو کی ہے. دماغ میرا خرد ہو چکا ہے, لیکن پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ صحیح طرح سے پڑھ پاؤں. جو پڑھ رہا ہوں کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرما لیجیے گا, مجمع کی توجہ رہے گی میرے ساتھ. تو عزیزان گرامی, مقدس وجود مقدس صاحب زمان, بہت مقدس وجود, پاک وجود ہے. اب 11ویں امام کی چند ذمہ داریاں تھیں. پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ 12ویں امام کی حفاظت کریں. نمبر 2, ان کا شیعوں سے تعارف کروائیں, کیونکہ 12ویں امام ہی تو شیعوں کے اگر متعارف تھا. دیکھیں پیغمبر نے فرمایا 12. میں ایک جملہ روک کے کہہ دوں یہاں پہ. عزیزان گرامی, جیسے آج کہا جاتا ہے نا کہ مثال کے طور پہ جو ظالم ہیں ان کے تخت الٹ دیے جائیں گے, جو قاتل ہے, اب وہ ظالم و قاتل انہیں خود پتا ہوتا ہے یہ ہم. میں یہ جملہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں. آپ کو اور مجھے شناخت ہو نہ ہو, انہیں خود شناخت ہوتی ہے کہ ہمارے متعلق بات ہو رہی ہے. بنی امیہ, بنی عباس کو ائمہ علیہ السلام سے دشمنی کیا تھی؟ وہ سب جانتے تھے یہ ہمارے ہی تخت الٹیں گے. اب پہنچ رہے ہیں حضرات. عزیزان گرامی, ایک اور جملہ مجھے کہہ لینے دیجیے. اگر ائمہ علیہ السلام نے العیاذ باللہ بیعت کر لی ہوتی تو بنو امیہ, بنو عباس انہیں قتل کیوں کرتے؟ نہیں پہنچا سکا. یہ قتل کرنا بتا رہا ہے, بیعت نہیں کی تھی. اگر بیعت کر لیتے تو وہ کہتے ہوئے انہوں نے بیعت کر لی, کافی. میری بات پہنچ رہی؟ عزیزان گرامی, ائمہ علیہ السلام نے بیعت نہیں کی. اور اگر کوئی پھر بھی کہتا کہ نہیں بیعت کر لی تھی تو اسے کہیں پھر تم دوبارہ سنی ہو جاؤ بھائی, کیونکہ انہی کا عقیدہ ہے. یہ ہمارا عقیدہ شیعہ عقیدہ یہ نہیں ہے. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. عزیزان گرامی, میں جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں تو 12ویں امام علیہ السلام کا تعارف کروانا 11ویں امام کی ذمہ داری, ان کی حفاظت کرنا, کیونکہ دشمن بہت زیادہ تھے. بنو امیہ انہوں نے پورے جاسوس اپنے, دیکھیں 9ویں امام کی شہادت 25 برس کے سن میں. کیوں؟ بنو امیہ کہتے, بنو عباس جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہم ان کو اگر جینے دیں گے تو پھر 12ویں نے آ کے ہم سب کے تخت الٹ دینے. تو کہتے تھے ہم 12ویں کو پیدا نہیں ہونے دیں گے. توجہ, یہی نمرود بھی کہتا تھا, یہی فرعون بھی کہتا تھا میں موسیٰ کو پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا. کہتا تھا میں خدا ہوں, انا ربکم الاعلی, اور نجومیوں کی بات مان کے بیٹھ گیا تھا. نجومیوں نے بتایا تھا ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا جو تیرا تخت الٹ دے گا. اگر تو خدا ہے تو تقدیر بدل دے. نہیں ہے مجمع. عزیزان گرامی, آج کے بادشاہ کہتے نہیں کہ ہم خدا ہیں, لیکن حرکتیں وہی فرعون والی ہیں. کسی نے حجاز مقدس میں کہا تھا نا, سعودی عرب میں شیعوں کے امام مہدی کو مکے سے آنے نہیں دوں گا. اگلے ہی سال کرونا آ گیا تھا. توجہ, تم کرونا روک نہیں سکتے, 12ویں کو کیا روکا گیا؟ میرے جملے پہنچ رہے ہیں. پھر بھی
توجہ فرما لیجئے گا. عزیزان گرامی اب یہ سارے بنی عباس کیا کرتے تھے؟ جواسیس. جواسیس جمع ہے جاسوس کی. جاسوس سمجھتے نا؟ سپائز. امام کے گھر پہ جاسوس بٹھا رکھے تھے, چاروں طرف جاسوس رہتے تھے. کیا کرنے کے لیے؟ اگر کبھی اس گھر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئے تو رپورٹ کر دینا. انہیں نہیں معلوم اس گھر سے بچے بولتے ہوئے آتے ہیں, روتے ہوئے نہیں آتے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے؟ تو عزیزان گرامی انہوں نے سارے جاسوس بٹھا رکھے تھے کہ گھر سے اگر بچے کے رونے کی آواز آئے, جاسوس چاروں طرف بہانے سے گھر پہ آتے, دروازے پہ کان لگا کے سنتے کسی بچے کے کھیلنے کی رونے کی آواز تو نہیں آ رہی. عزیزان گرامی کچھ جواسیس نے جا کے ایک مرتبہ خلیفہ سے کہا کہ بھئی ہم گھر کے باہر ہوتے ہیں, ہمیں گھر کے اندر کا کیا پتا, تو کچھ خواتین کو گھر کے اندر بھیجو. اب پتا چلا کچھ خواتین کو بھی جاسوسی کے لیے بھیجا جاتا. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. مرزا غالب نے کہا تھا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. تو عزیزان گرامی بہرحال انہوں نے منصوبہ بنایا اور پھر کہا کچھ خواتین گھر میں چلی جائیں. خواتین آنے لگی, ہم خدمت کے لیے آ رہے ہیں گھر میں. تو امام کی جو ازواج تھی انہوں نے فرمایا کہ ہمیں خدمت کی ضرورت نہیں. بہانے سے گھر میں آتی. امام نے فرما دیا کہ بھئی یہ جو خواتین آ رہی ہیں حکومت کی طرف سے ہیں, بادشاہ کی طرف سے ہیں, خلیفہ کی طرف سے. کوئی آثار و خبر کر دی جائے. عزیزان گرامی اسی دوران 12ویں امام علیہ السلام پروان چڑھ رہے. ایک مرتبہ شیعوں کے ذہن میں سوالات اٹھنے لگے. بغداد سے کچھ امام کا ایک وکیل آیا خمس لے کے. شیعوں کے خمس جمع کیے, کہا کہ جیسے پہنچا امام کی خدمت میں تو امام علیہ السلام, اس کے ساتھ ایک مومن آیا, شیعہ آیا جو بہت زیادہ معتقد تھا لیکن اس کے ذہن میں سوال تھا, شبہ تھا. 12ویں امام آئے ہیں نہیں آئے دنیا میں, اور پیغمبر نے فرمایا 12 ہوں گے, یہ 11ویں ہیں, اور پیغمبر نے فرمایا حسن و حسین کے بعد امامت کبھی بھائیوں میں جمع نہیں ہوگی. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں. حسن و حسین علیہ السلام کے بعد کبھی امامت بھائیوں میں جمع نہیں ہوگی, ہمیشہ ایک کے بعد بیٹا ہی بنے گا. تو کہا یہ اگر 11ویں ہیں تو انہی کا بیٹا 12واں ہوگا. اب وہ آیا, جیسے پہنچا تو اب اس ذہن میں سوال لے کے آیا ہے کہ 12ویں کہاں. تفصیل علامہ مجلسی نے لکھی ہے. کہتے ہیں جیسے وہ پہنچا شیعہ تو 11ویں امام نے دیکھا, کہا آج تمہارے خمس کا حساب میں نہیں کروں گا. ان دونوں سے شیعوں سے کہا آج تمہارے 12ویں امام تمہارے خمس کا حساب کریں. کہ بس 12ویں کا نام سننا تھا, طبیعت مچلنے لگی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جنہوں نے 10ویں اور 11ویں امام کو دیکھ رکھا تھا وہ بھی مچلتے تھے 12ویں کا نام سن کے. جنہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے اگر مچلنے لگے تو پریشان نہ ہو. یہ علامت ہے کہ انسان کو ان کی ہیبت اور عظمت کا اندازہ ہے. تو کہا ہم پریشان ہونے لگے, کہا کہ ہم آج 12ویں کا, ہاں کہاں اندر آ جائیں, کہا حجرے میں چلے جائیں. اشارہ کیا اس حجرے میں چلے جاؤ تمہارے کہا جیسے ہم حجرے میں گئے تو دیکھا 3-4 برس کا بچہ, 4 یا 5 برس کا بچہ امامہ ابا قبا پہنے بیٹھے. امام کی علامت ہے نا کہ ہمیشہ ملبس امام میں رہتے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کہا امام ابا قبا کے اندر, کا جیسے ہم قریب گئے امام نے اشارہ کیا, کہا ہم سے آگے نہیں بڑھا گیا, نہ ہاتھ میں لایا گیا. ہم بیٹھ گئے, امام تخت پہ بیٹھے تھے. مسکرا کے دیکھا, کہا کہ یہ خمس کا حساب کرنے آئے. کہ یہ جو پہلی تھیلی پوٹلی تھی اس میں جو شرفیاں سونے چاندی کے سکے, دینار درہم سونے کی اور چاندی کے سکے ہوتے تھے. امام نے کہا اس میں اتنے سکے, 135 سکے. اس نے نہیں کہا, امام نے بتایا. کہا میں پریشان ہونے لگا کہ میں نے تو بھی بتایا ہی نہیں ہے کس کا خمس ہے. امام نے مقدار بھی بتا دی کہ یہ اتنی مقدار ہے, اتنے اشرفیاں ہیں. کا بہرحال تفصیل ہے, میں اس میں نہیں جا رہا. امام نے کہا یہ واپس لے جانا بغداد میں, فلاں مقام پہ ایک بیوہ ہماری ماننے والی ہے, اسے یہ دے دینا, یتیم بچوں کا خرچہ دے دینا. عزیزان گرامی کسی نے کہا مولا آپ کے فلاں شیعہ نے آپ کے لیے یہ پیغام بھیجا کہ میرے لیے دعا کر دیجیے گا. امام نے کہا اب جب واپس جانا اس سے کہنا ہم تم سے غافل کب ہے. میں یہ پڑھوں سارا, کہ ہم غافل تم سے کب ہیں کہ تم ہمیں پیغام بھیجواؤ کہ مولا ہمارے لیے دعا کر دیں, ہمیں یاد کریں. پھر کہا بھئی یہ سارا حساب کیا, سب بتایا, کہا یہ پیسے واپس لے جاؤ. کہا نہیں مولا یہ آپ کا خمس ہے. کہا نہیں, یہ جس نے بھیجا ہے اسے کہو واپس لے لے.
کہ مولا وہ آپ کو شیعہ کا اس نے کسی ہمارے ایک اور شیعہ کے پیسے غصب کیے ہیں، کہ پہلے اس کا حق ادا کرے پھر ہمارے پیسے واپس، کہ ہم تب قبول کریں گے جب تک ہمارے شیعہ کا حق۔ عزیزان گرامی دیکھیے اسے کہتے ہیں امام۔ معصوم علیہ السلام میں اور غیر معصوم میں بہت فرق ہے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں نا عزیزان گرامی؟ عزیزان گرامی یہ امام علیہ السلام کی عظمت ہے۔ بہرحال اب وہاں مختلف مقامات پہ مجھے تفصیل میں نہیں جانا، بہت واقعات بہت زیادہ ہیں، وقت ہی سے گزر رہا ہے۔ عزیزان گرامی یہاں تک کہ 11ویں امام کو زہر دلوا دیا بنی عباس نے۔ امام 28 برس کے تھے، امام کو زہر دیا، اور ایک مرتبہ امام کے جو بھائی تھے جعفر وہ کھڑے ہوئے جنازہ پڑھانے کے لیے۔ اب سارے جاسوس جمع ہیں۔ جیسے ہی ایک مرتبہ امام کا تابوت لایا گیا 11ویں امام کا، جعفر کھڑے ہوئے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، تو سب نے دیکھا کہ ایک بچہ آیا اور آگے کہتا ہے یا چچا جان انا حق، میرا حق زیادہ بنتا ہے کہ میں یہ جنازہ پڑھاؤں، آپ ہٹ جائیے۔ عزیزان گرامی انہوں نے ایک مرتبہ اپنے چچا سے کہا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیے، میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ جنازہ پڑھایا۔ جیسے ہی جنازہ تمام ہوا، بنی عباس کے جو جاسوس سے واپس گئے محل میں، عباسی خلیفہ نے سوال کیا، کہا سب ہو گیا؟ کہاں ہو گیا؟ کہ تدفین ہو گئی؟ کہاں ہو گئی؟ کہاں؟ کہ وہیں ان کے بابا کے ساتھ۔ کہ جنازہ کس نے پڑھایا؟ کہ پتہ نہیں۔ کہ کیا مطلب؟ کہ پتہ نہیں۔ کہ یہ جو اتنے جاسوس ہم نے رکھے ہیں یہ اس لیے رکھے ہیں کہ آ کے خبر دیں کہ ہمیں پتہ نہیں؟ یہ جواسیس کا خرچہ کس لیے کیا جا رہا ہے؟ کہا کہ کیا ہوا کیا؟ کہ پتہ نہیں۔ کہ بچہ کون تھا؟ کہ پتہ نہیں۔ اس نے جنازہ پڑھایا، آیا کہاں سے تھا؟ کہ اسی گھر سے جہاں سے امام کا جنازہ آیا تھا، اسی گھر سے بچہ آیا تھا۔ کہ کیا کہا اس نے آنے کے بعد؟ کہا کہ چچا ہٹ جائے، میرا حق زیادہ بنتا ہے، جنازہ پڑھایا۔ کہ جب اس نے نماز جنازہ پڑھائی تو نماز کیسی پڑھائی؟ کہ لگتا تھا نماز بنی ہی اس کے لیے ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ عظمت امام علیہ السلام کی ایسی کہ نماز جب وہ پڑھ رہے تھے لگتا تھا نماز انہی کے لیے بنی۔ کہ بچے نے کوئی کتنا بڑا بچہ تھا؟ کہ 5-6 برس کا۔ کہ بچے نے کوئی غلطی نہیں کی؟ کہ لگتا تھا غلطیاں ان سے بہت دور ہیں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ تو کہا کہ بچہ دیکھنے میں کیسا تھا؟ کہا لگتا تھا چاند زمین پہ اتر آیا۔ بچہ بہت خوبصورت، وجیح چہرہ، پر نور، پر ہیبت، بہت خوبصورت۔ کہ بچہ پھر کہاں گیا؟ کہ بچہ واپس چلا گیا۔ نام کا نہیں معلوم۔ کہ اتنے عرصے ہم نے جاسوس بٹھائے رکھے اور ایک بچہ جنازہ پڑھا کے چلا بھی گیا۔ بھائیوں کا دوسرا اعتراض، ہمارے اہل سنت بھائی کہتے ہیں کہ تو تمہارے امام نہیں ہیں۔ تو پوچھیں کہ کیوں نہیں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی 400 یا اس سے بھی زیادہ سپاہی، سولجرز ان کے گھر پہ گئے، پوری بٹالین اس زمانے کی، اور انہوں نے تمہارے امام کو تلاش کیا، انہیں تمہارے امام نہیں ملے۔ اس کا مطلب ہے نہیں ہے۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ ہاں بھی یہ اعتراض سمجھ میں ابھی جواب پیش کرنے والا ہوں، کچھ میرے بھائی پہنچ گئے۔ ڈو یو انڈرسٹینڈ دا criticism؟ وہ یہ کہتے ہیں 400 سے زیادہ لوگوں نے تلاش کیا، ان کو تمہارے امام نہیں ملے، اس کا مطلب ہے نہیں ہے۔ دیکھیں ایک منطقی فلسفے کی ایک قانون ہے، فلسفے کا قانون ہے، کیا؟ غور سے سنیں گے، نہ ملنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اگر اس کو غور سے سن لیں گے دوبارہ، نہ ملنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، نہ ملنا نہ ملنے کی دلیل ہے۔ توجہ، جو لوگ نہیں پہنچے، مثال کے طور پہ میری یہ انگوٹھی آپ کے اس امام بارگاہ میں کھو جاتی، میں تلاش کرتا ہوں، مجھے نہیں ملتی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انگوٹھی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انگوٹھی مجھے نہیں ملی۔ توجہ عزیزان گرامی، بہت سے لوگ خدا کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں، انہیں خدا نہیں ملتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نہیں ہے، اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ انہیں نہیں ملا۔ عزیزان گرامی اس پہ غور سے سنیں گے، میں جو دلیل دے رہا ہوں آپ کے سامنے، ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو آپ نے سن لیا محبت سے۔ تو عزیزان گرامی میں مکمل کرنا چاہتا ہوں، مجھے 5 سے 10 منٹ چاہیے، صرف اس مضمون کو میں مکمل کر دوں، میں اس کے بعد دیکھوں گا اگر آپ سننا چاہ رہے ہیں تو اور پڑھوں گا۔ عزیزان گرامی انہوں نے تلاش کیا، کیوں تلاش کیا؟ یہ تلاش کرنا خود بتا رہا ہے کوئی ہے۔ وہ تلاش کرنے گئے کیوں تھے؟
یہ نہیں بتاتے کہ تلاش کرنے گئے کیوں. یہ کہتے ہیں 400 لوگوں نے تلاش کیا انہیں نہیں ملے, اس کا مطلب ہے نہیں ہے. عزیزان گرامی, ایک اردو کا محاورہ کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچ. جب انسان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی, سالڈ پروف نہیں ہوتا, تو انسان کوشش یہ کرتا ہے کہ اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے کوئی بھی بات کر کے جان چھڑا لے. توجہ سے سنیے گا عزیزان گرامی, اب یہ سارا جو واقعہ میں نے پڑھا, یہ اسی لیے میں نے پڑھا تھا. بادشاہ نے, خلیفہ نے کہا کہ دیکھو جا کے تلاش کرو بچہ گیا کہاں. فوج نے آ کے چاروں طرف سے, انہوں نے فوجی چھاونی بنائی تھی. فوجی چھاونی سمجھتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں کون کون پاکستانی ہے. پاکستانیوں سے بہتر کون فوج کو سمجھے گا. تو فوجی چھاونی, آرمی بیرکس انگلش میں کہتے ہیں, بیرکس جو ہے. تب انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے پوری فوجی چھاونی بنائی تھی سامرہ میں, بنی عباس نے, تاکہ نظر رکھیں اہل بیت علیہ السلام کے سارے کے سارے موومنٹ پہ نظر ہو, 12ویں امام کے آنے پہ نظر ہو. توجہ, ابھی سعودی عرب میں دوبارہ فوجیں بنائی جا رہی ہیں. مجھے نہیں معلوم کس کے لیے فوجیں بنائے جا رہے ہیں. یہ الائنس فورسز کا بننا کوئی نئی بات نہیں ہے. بنی یعنی خود ابو سفیان نے سب سے پہلی الائنس فورس بنائی تھی. جو لوگ پہنچ گئے ہیں, شب ہجرت جو بنائی تھی وہ الائنس فورس ہی تھی. تو عزیزان گرامی, اب یہاں پہ ایک مرتبہ انہوں نے کیا کہ ہم نے سارے کی ساری یہ فوج بنا رکھی ہے, ہم نے یہ سارا لشکر بنایا, چھاونی بنائی تاکہ 12ویں امام نہ آئے, اور اگر آئے تو ہم انہیں مار دیں. تم کہہ رہے ایک بچہ پیدا. عزیزان گرامی, وہ فوج جو تلاش کرنے آئی وہ اسی لیے تلاش کرنے آئی تھی کہ انہیں شک تھا یہ بچہ ہی 12ویں امام ہے. اور جب وہ تلاش کرنے آئے انہیں نہیں ملے تو انہوں نے کہا کہ 12ویں نہیں ہیں. توجہ, تاکہ ان جواسیس کو, ان سپاہیوں کو بادشاہ کے سامنے یہ نہ کہنا پڑے ہے تو پھر لاؤ. انہوں نے کہا ہے ہی نہیں. بادشاہ نے کہا اگر تمہیں نہیں ملا اس کا مطلب ہے نہیں ہے. عزیزان گرامی, پیغمبر کی حدیث تھی, توجہ, کہ میرے 12ویں لال کی 2 غیبتیں ہوں گی, غیبت صغرا, غیبت کبرا. اب وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہمارے سے مقابلہ نہ ہو, کیونکہ جس سے مقابلہ ہوگا اسے شکست ہوگی. اب انہوں نے ایک پورا کا پورا دستہ بھیجا 400 افراد کا, انہوں نے تلاش کیا, اور وہ کہتے ہیں کہ بچہ سرداب میں گیا, اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ 260 ہجری میں یہیں سے غیبت صغرا شروع ہو گئی. تو کہتے ہیں سرداب میں گئے, سرداب مبارک کے بیسمنٹ میں, اور چاروں طرف سے انہوں نے گھیرا. کچھ لوگ بیسمنٹ میں گئے, وہاں سے دیکھا نہیں ہے. شیخ صدوق کا اس بات پہ نظریہ یہ ہے کہ امام ہیں انویزیبل, نظر نہیں آتے. یعنی یہاں سے گزر جائیں گے تو آپ کو نظر نہیں آئے. جیسے روح ہوتی ہے نظر نہیں آتی, جیسے جن ہے, ملائکہ ہے, نظر نہیں آتے. تو وہ کہتے ہیں کہ غیبت میں امام انویزیبل ہے, شیخ صدوق. شیخ مفید کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں, نظر آتے ہیں, پہچانے نہیں جاتے. موجودہ زیادہ تر علماء یہ مانتے ہیں, اور میرا بھی عقیدہ یہی ہے, توجہ رہے عزیزان گرامی, کہ امام جسے چاہیں نظر آئیں اور جسے چاہیں نظر نہ آئیں. آپ لوگ تو پریشان ہو گئے بہت. عزیزان گرامی, امام علیہ السلام جسے چاہتے ہیں اسے نظر آئے. یہیں سے اگر گزرے مثال کے طور پہ, تو کوئی جسے چاہیں گے صرف وہی دیکھ سکے گا, اور جسے چاہیں گے وہ نہیں دیکھ سکے گا. عزیزان گرامی, امام علیہ السلام ولایت مطلقہ کے مالک ہیں, پوری ولایت رکھتے ہیں, اس لیے امام کے اوپر پوری ہر چیز کی طاقت ہے ان کے پاس. تو عزیزان گرامی, وہاں سے غیبت صغرا شروع ہو جاتی ہے. پھر امام اس میں اپوائنٹ کرتے ہیں کہ بھئی یہ مسئلہ پوچھنا ہو تو ان سے پوچھ لینا. بغداد میں وہ چاروں نواب اربعہ چاروں بغداد میں رہیں, ایک کے بعد ایک. عثمان ابن سعید, پھر محمد ابن عثمان ابن سعید, پھر حسین ابن روح, اور محمد ابن علی سامری. تو یہ 4 امام کے نواب اربعہ ہیں. 329 میں امام کی غیبت کبرا شروع ہو جاتی ہے, اور آج تک جاری ہے. اور امام کی جو 9 سال بعد برتھ ڈے ہوگی, وہ 1200 سال کے امام پورے ہو جائیں گے. میں اب یہاں پہ جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سے انبیاء غیبت میں رہے. حضرت خود چلیں, حضرت عیسیٰ تو آسمان پہ اٹھا لیے گئے, خود حضرت خضر یا حضرت یوسف غیبت میں تھے. بھائی دیکھ بھی رہے تھے, پہچان نہیں رہے تھے, غیبت تھی ان کی. عزیزان گرامی, اس طرح سے اور بہت سے انبیاء علیہ السلام کے لیے جن کو پہچانا نہیں گیا, اور بہت سے انبیاء کی بشارت دی گئی. جناب یوسف علیہ السلام نے بشارت دی کہ میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے اللہ ایک نبی کو بھیجے گا جس کا نام موسیٰ ہوگا, وہ فرعون کو شکست دے گا.
کب بشارت دی جناب یوسف علیہ السلام نے؟ کئی سو سال بعد جناب موسیٰ علیہ السلام آئے، کئی سو سال بعد. جناب موسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی جناب عیسیٰ کی، کئی سو سال بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے. جناب عیسیٰ نے بشارت دی رسول خدا کی more than 500 years، 500 سال سے زیادہ فاصلے کے بعد رسول خدا تشریف لائے. رسول خدا نے بشارت دی کہ 12 امام آئیں گے اور بعد میں بہت طویل غیبت کے بعد آئے گا. یا رسول خدا بتا دے کب آئے گا؟ کہ نہیں بتا رہا. عزیزان گرامی، ائمہ سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں نہیں بتاتے کا، تاکہ ہم اگر سال بتا دیں یا وقت بتا دیں تو ایسا نہ ہو کہ جتنے افراد بیچ میں آنے والے ہوں وہ تیاری نہ کریں. کہ ہمارے زمانے میں تو آنا نہیں، ہم تیاری کیوں کریں؟ ہر آدمی تیار رہے، انہیں تیاری کا ثواب ملے. یوسف زہرا بلند تر صلوات. میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں مکمل کر رہا ہوں. تو عزیزان گرامی، آج کسی بھی مسلمان سے اگر آپ کہہ دینا کہ کبھی گناہ کیا تو کہیں گے ہاں. کیوں؟ شیطان نے بہکا دیا تھا. کیسے بہکایا؟ ملیں آپ، کہتے نا یوسوس فی صدور الناس، وہ دلوں میں وسوسہ ڈال دیتا ہے، ملاقات کی ضرورت نہیں ہوتی. شیطان دل میں وسوسہ ڈال کے گمراہ کر دے تو مسلمان مان لے، اور رحمان کا ہادی برحق ہدایت کرے تو مسلمان نہیں مانتا. عزیزان گرامی، اب میں جلدی جلدی امام کی طویل جو زندگی ہے اس کے اوپر 2-3 دلیلیں دوں گا، پھر ظہور سے متعلق ایک حدیث آپ کو جلدی سے پیش کروں گا. تو عزیزان گرامی، ایک تو خود ہمارے جسم کے اندر اگر آپ وجود دیکھ لیں، ہمارے سر کے بال ہیں، داڑھی کے بال ہیں، بڑھتے ہیں، کاٹنے پڑتے ہیں، رنگ بھی بدلتا ہے. پھر بھووں کے بال، وہ ویسے بڑھتے نہیں ہیں، رنگ بھی نہیں بدلتا. اکثر بہت لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں، سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، بھویں ویسے ہی رہتی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جسم وہی ہے، کھال وہی ہے، خوراک وہی ہے. وہ تمام چیزیں جو کاربوہائیڈریٹ، جو پروٹین، جو تمام چیزیں میں کھا رہا ہوں وہی سر کے بالوں کو مل رہی ہے، وہی داڑھی کے بالوں کو، وہی آئی براؤز کو، لیکن ان پہ اثر الگ الگ ہے. ایک ہی جسم پہ 2 اثر ہو سکتے ہیں، تو ایک ہی دنیا میں 2 اثر کیوں نہیں ہو سکتے؟ پتہ نہیں میرے لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں. عزیزان گرامی، خود شہید باقر صدر نے بہت تفصیل سے سائنٹیفک پروفز کے ساتھ امام کے وجود مقدس کو ثابت کیا. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اب میں رات کے 10 بجے کے بعد اگر بحث سائنس کی شروع کروں گا تو میں جانتا ہوں میں سب کو سلا دوں گا، تو مجھے تفصیل میں نہیں جانا. عزیزان گرامی، طویل زندگی. اب قرآن کریم نے حضرت نوح سے متعلق فرمایا، جو قرآن کو مانتا ہے وہ لمبی زندگی پہ اعتراض نہیں کرے گا. 1000 سنہ الا 50. اب عزیزان گرامی، 1000 سنہ اللہ کہہ رہا ہے حضرت نوح نے 1000 میں سے 50 کم قبل طوفان، یہ طوفان سے پہلے 950 سال تبلیغ کی. یہ پوری ٹوٹل زندگی نہیں ہے، توجہ. اس کے بعد بھی زندہ رہے، بنا بر روایت 1400 سال، بنا بر روایت 2400 سال، 2500 سال جناب نوح زندہ رہے. مسلمان مان لیتا. حضرت عیسیٰ 2000 سال سے آسمان پہ ہے، مان لیتا. حضرت ادریس 4000 سال سے زندہ ہے، آسمان پہ مسلمان مان لیتا. حضرت خضر آج تک زمین پہ ہے، مسلمان مان لیتا ہے. لیکن جب امام مہدی کی باری آتی ہے تو کیونکہ وہ اہل بیت سے ہیں، یہ بغض اہل بیت مسلمانوں کو ماننے نہیں دیتا. عزیزان گرامی، اتنے انبیاء علیہ السلام سے متعلق قرآن نے دلیل دی. میں ایک صرف اور صرف اشارہ کر کے بڑھ رہا ہوں کہ خاویۃ علی عروشہا، ایک نبی گزرے تھے حضرت عزیر. صرف ایک جلدی سے قرآن سے پروف دے رہا ہوں، سننا چاہیں گے؟ حضرت عزیر، نبی عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزر رہے ہیں، خاویۃ علی عروشہا، جو ساری بستی ہلاک ہو چکی تھی، عذاب آ چکا تھا، سب کے سب مر چکے تھے. تو انہوں نے ایک سوال کیا، پروردگار سب کو تو زندہ کرے گا؟ کہاں؟
دوبارہ زندہ کروں گا، محشور کروں گا، حساب کتاب کروں گا. کہ پروردگارا کیسے زندہ کرے گا؟ کہ ایمان نہیں رکھتے؟ کہ ایمان رکھتا ہوں، اطمینان قلب کی خاطر دیکھنا چاہتا ہوں. کہا کہ اپنے گدھے کو باندھ دیجئے، کھانا رکھ دیجئے، یہیں پہ سو جا. توجہ، جناب نبی عزیر علیہ السلام وہیں پہ اپنے گدھے کو باندھ کے سو گئے. جب اٹھے تو ایک مرتبہ اللہ نے سوال کیا، کم لبثتا، قرآن کریم ہے، کم لبثتا، کتنے عرصے سوئے ہیں؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ لبثت یوم، پھر کہا نہیں بعد یوم. توجہ، یہ قرآن ہے، حدیث نہیں ہے کہ آپ کے شیعوں کی ہوگی. میں ایک دن سویا ہوں. پھر کہا نہیں، دن کا بھی ایک حصہ سویا ہوں. بعد یوم، دن کا کچھ حصہ سویا ہوں. I've only slept a day or part of the day. میں صرف ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ سویا ہوں. اللہ نے فرمایا قرآن میں، بل لبثت 100 عام، 100 سال سوتے رہے ہو. انظر الی حمارک وانظر الی طعامک، اپنے کھانے کو دیکھو، اپنے گدھے کو دیکھو. اب ایک مرتبہ گدھا دیکھا ختم ہو چکا، کیلشیم کی ہڈیاں ہوتی ہیں، ہڈیاں تک ختم ہو گئی. ایک مرتبہ اللہ نے زندہ کیا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہڈیاں بننے لگی، گوشت چڑھنے لگا، خون دوڑنے لگا، کھال بننے لگی، گدھا بن کے واپس آ گیا. جو پہنچ گئے ہیں، میں نے کچھ نہیں کہا. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، قرآن کریم نے کتنے ثبوت دیے ہیں. عزیزان گرامی، اگر وہ 100 برس سو کے بھی جناب عزیر علیہ السلام جوان رہے، بوڑھے نہیں ہوئے. جب گھر گئے نا تو آپ کے بھائی نے، ٹوین بردر تھا آپ کا عزیرہ، پوچھا کتنی شباہت ہے تم میں میرے بھائی سے؟ کہا شباہت نہیں ہے، میں ہی ہوں. کہا کیسے میں بوڑھا ہو گیا آپ بوڑھے نہیں ہوئے؟ کہا اللہ کی قدرت جسے چاہے جوان رکھے، جسے چاہے جیسا رکھے، وہ قدیر ہے. توجہ، وہ اللہ جو نبی عزیر کی نہ داڑھی سفید کرتا ہے نہ ہڈیاں کمزور، تو کیسے ممکن ہے امام مہدی ظہور کرے؟ اور پیغمبر نے فرمایا تھا جوان نظر آئیں گے، ہوں گے کئی سو سال کے. توجہ، لیکن جب ظہور کریں گے تو 35 برس کے جوان نظر آئیں گے. ذوالفقار جب ہاتھوں میں لیں گے، نہ ذوالفقار کند ہوئی ہوگی نہ بازو کمزور. امام علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے جوان نظر آئیں گے. عزیزان گرامی، جب ہم یہ باتیں پڑھتے ہیں تو مسلمانوں کو تعجب ہونے لگتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے 1200 سال کا آدمی جوان نظر آئے؟ حضرت عزیر علیہ السلام جوان نظر آئے تو اعتراض نہیں ہے. میں ایک بات تو قرآن سے ثبوت دے رہا ہوں. عزیزان گرامی، ہر چیز کو قرآن سے جواب ہم پیش کریں گے، ہر چیز قرآن سے ثابت ہے 12ویں امام سے متعلق. عزیزان گرامی، اللہ نے 2 چیزوں کو، یہ 15 شعبان کو آپ نے دیکھا کہ ایام بیض کہلاتے ہیں، 13, 14 and 15، 13، 14، 15 کو ایام بیض کہا جاتا ہے. اس پہ چاند پورا ہوتا ہے، عربی میں کہتے ہیں بدر، فل مون ہوتا ہے نا. اور فل مون عربی میں اگر کہنا ہو کہ بہت خوبصورت ہے تو کہتے ہیں یہ چاند جیسا، اور کہتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت ہے تو کہتے ہیں چودھری کے چاند جیسا. توجہ، اللہ نے 12ویں امام کو 15 شعبان پہ اس لیے بھیجا تاکہ چاند ناز نہ کرے میں خوبصورت ہوں. اللہ نے کہا کہ دیکھ میرا 12واں کتنا خوبصورت ہے. 12ویں امام علیہ السلام بہت خوبصورت ہے. بس بھی ایک ظہور سے متعلق روایت 1 گھنٹہ میں پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، روایات بہت زیادہ امام سے متعلق، بہت زیادہ. خود سرور کائنات کی احادیث کو اگر جمع کیا جائے تو سینکڑوں شاید ہزاروں احادیث بن جائے. لیکن میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا ابتدا میں، بقیت اللہ خیر لکم، جب امام ظہور فرمائیں گے تو امام اس آیت کی تلاوت کر رہے ہوں گے. جمعے کا دن ہوگا جیسے آج تھا، اور امام عصر پہ عاشورے کا دن ہوگا جب ظہور فرمائیں گے. اور ایک مرتبہ آواز ہے کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اس آیت کی تلاوت کریں گے. پوری دنیا سے ایک مرتبہ لبیک کی صدائیں آئیں گی. سب سے پہلے پوچھا چھٹے امام سے کہ 12ویں امام کی بیعت کون کرے گا. چھٹے امام سے پوچھا سب سے پہلے 12ویں امام علیہ السلام کی بیعت کون کرے گا. تو آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوں گے، ایک پر رکھیں گے خانہ کعبہ پہ، دوسرا پر رکھیں گے بیت المقدس پہ.
اور بلند آواز سے آواز دیں گے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. پھر ایک مرتبہ آواز دیں گے کہ علی حق پہ تھے، ان کا بیٹا آ گیا، محمد عربی کا بیٹا، علی مرتضیٰ کا بیٹا، فاطمہ الزہرا کا بیٹا آ گیا. کہ ساری دنیا کو اعلان کریں گے، ہر آدمی اپنی زبان میں اعلان سنے گا. اس زمانے میں نہیں اندازہ تھا، ٹی وی ہوں گے، ٹرانسلیشن ہوگی، لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہی ہر انسان کو اسی کی زبان میں اعلان سنائے گا. پھر ایک مرتبہ آواز دے کے کہیں گے اے مہدی برحق، ہاتھ آگے بڑھائیے، سب سے پہلے میں بیعت کروں گا. حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے پہلے بیعت کریں گے. حضرت جبرائیل علیہ السلام میں آپ کی بیعت کروں گا. سارے انبیاء آپ کی بشارت دے کے گئے، سارے ائمہ نے بشارت دی، فاطمہ الزہرا نے آپ کی بشارت دی، سب نے آپ کو یاد کیا. اے مہدی موعود، سب سے پہلے میں آپ کی بیعت کروں گا. ہاتھ بڑھائیے. اور ایک مرتبہ چھٹے میں فرماتے ہیں جب ہاتھ بڑھائیں گے تو حضرت امام زمانہ کی سب سے پہلے حضرت جبرائیل بیعت کریں گے، اور بیعت کر کے کہیں گے میں گواہی دیتا ہوں کہ حق کو آپ ہی نافذ کریں گے. وہیں سے امام کا سفر شروع ہوگا، امام اپوائنٹ کرنا شروع کریں گے. عزیزان گرامی، یہ امام کا جو دور ہوگا، ایک پڑھوں یا نہیں، ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ بھئی کیونکہ گناہ بڑھیں گے، بے دینی بڑھے گی تو کیا ہوگا، یعنی مومن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. عزیزان گرامی، گناہ بڑھیں گے، کفر بڑھے گا، انکار بڑھے گا، لوگ منکر بہت ہوں گے، لیکن مومنین بہت زیادہ ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ مومنین نہیں ہوں گے، مومن بہت زیادہ ہوں گے اس زمانے میں بھی. اور آخری زمانے میں مومن جو ہوں گے وہ سب سے افضل، رسول خدا فرماتے ہیں جو میرے 12ویں لال کے ماننے والے وہ سارے انبیاء کے اصحاب اور منتظرین سے افضل. کہا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا وہ سب کے سب اتنا انتظار کرنے کے بعد نہیں آئے جتنا میرے 12ویں کے انتظار کرنے کے بعد حق پائیں گے. سب سے زیادہ انتظار وہ کریں گے. اور کہا کہ اتنے زیادہ وہاں پہ حالات خراب ہوں گے، کفر، الحاد، نفاق، گناہوں کی دعوت، ہر طرف سے کفر کے دعوتیں ہوں گی، ایمان کے خلاف باتیں ہوں گی، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ہوں گے جو ایمان پہ قائم رہیں گے. کہ جو اس زمانے میں ایمان پہ قائم رہے گا اس پہ میرا سلام. رسول خدا فرماتے ہیں کہ میرے زمانے کے ان لوگوں پہ میری لعنت ہو کہ جو مجھے دیکھتے ہیں پھر بھی ایمان نہیں لاتے، اور میرا سلام میری آخری امت پہ، آخری زمانے کی میری امت پہ میرا سلام جو بغیر دیکھے مجھ پہ ایمان لائیں گے. عزیزان گرامی، یہ جو دور ہے سخت ترین دور ہے. اس دور میں آپ نے ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ سب سے زیادہ جو مشکل کام ہے وہ ہے ایمان محفوظ رکھنا، کہ ہمیشہ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یعنی ولایت کے عقیدے پہ قائم و دائم رہے. دوسرا کہ کبھی بھی یہ جو وقت ہے اس میں کبھی بھی غیبت کی وجہ سے پریشان نہیں ہو. بہت سے ایسے ادوار آئے ہیں کہ جہاں لوگ پریشان ہو گئے. حضرت موسیٰ کے آنے سے پہلے کیا ہوا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ؟ نہیں لگتا کہ حضرت موسیٰ آئیں گے. جب جناب موسیٰ آ گئے تو پھر وہ جناب عیسیٰ کی خبر دے گئے، جناب عیسیٰ آئے تو پھر نہیں مانا. ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ تو عزیزان گرامی، ہم نے اپنے ایمان کے دامن کو تھامے رکھنا ہے، ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. تو آخری زمانے میں سب سے مشکل کام ہے مومن رہنا. اسی پہ تمام کر رہا ہوں، میں نے بہت زیادہ وقت لیا، باتیں بہت ہیں کہنے کو. اس زمانے میں اپنے ایمان کے دامن کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں. یہاں تک ایک حدیث میں ہے کہ ہاتھ پہ انگارہ، برننگ کھول ہوتا ہے نا، کیا کرتا ہے انسان؟ پھینک دیتا ہے. امام فرماتے ہیں آخری زمانے میں ہتھیلی پہ جلتا ہوا کوئلہ بچانا آسان ہوگا، ایمان بچانا مشکل. تو اس لیے کیا کام ہے سب سے زیادہ اہم؟ ایمان. نہ توحید کا انکار، نہ نبوت کا، نہ امامت کا. بس بھئی اسی پہ تمام کر رہا ہوں. آئیں ہاتھوں کو بلند کر لیجئے گا. پروردگارا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہم سب کو صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما. پروردگارا اس وقت دنیا بھر میں حالات خراب ہیں، فلسطین میں، شام میں، لبنان میں، عراق میں، ایران میں، افغانستان میں، پاکستان میں، خاص طور سے پالا چنار میں،
ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، یمن میں، بحرین میں، افریقہ کے ممالک میں، سب کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا ہمیں ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمیں ہمارے امام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، ہمیں ہمارے امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو غارت فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جنت البقیع، جنت معلی دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، قبلہ اول کو آزاد فرما۔ پروردگارہ ظلم کا خاتمہ فرما، جنگوں کا خاتمہ فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما۔ پروردگارہ بہت سے ہمارے مومنین اس سال جو رخصت ہو گئے ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کو اور ہمیں، ہمارے تمام مرحومین کو جناب سید الشہداء علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ تو جواز صاحب اپنے عزت و جلال کا جتنے لوگوں نے ہمارے ذمے دعائیں لگائی ہیں سب کی دعائیں مستجاب فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کے قرضے ادا فرما۔ پروردگارہ تو جواز صاحب اپنے عزت و جلال کا ہمارے امام کو، ہمارے مولا کو ہم سے خوشنود و راضی فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہ